बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर आज़म और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान, न सिर्फ इमरान खान बल्कि उनकी अहलिया बुशरा बेगम के खिलाफ भी जो कानून का घेरा है वो तंग हो रहा है। इमरान खान की नाअहली नविश्ता दीवार है, दीवार पर लिखी जा चुकी हुई है, लेकिन वो कोई बयानियां बनाने में नाकाम है। अभी तक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं। ज़मान पार्क में अजलास पे अजलास, अजलास पे अजलास, स्ट्रैटेजी, नई स्ट्रैटेजी, सियासी स्ट्रैटेजी, कैसे दबाव में लाना है, वहाँ क्या प्लानिंग हो रही है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर परवेज़ इलाही साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे साबिक और पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी, वो हो गए गायब। ये कहते हैं गिरफ्तार हो गए हुए हैं, वो कहते हैं गिरफ्तार किया नहीं। अता तारड़ साहब कहते हैं इन्होंने खुद गायब किया है। और अमर सईद रां एडवोकेट जो लीगल एडवाइज़र हैं चौधरी परवेज़ इलाही के और मोनस इलाही के, वो भी गायब हैं। और क्या चौधरी परवेज़ इलाही उन्हें खुद गायब कर सकते हैं? इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? माज़ी में क्या करते रहे हैं? ये एक बड़ा दिलचस्प वाक़या मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर पंजाब असम्बली और केपी की जो असम्बली है, उसके इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। ये तो पहले दिन से हम कह रहे हैं। और इस सिलसिले में पीडीएम ने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, अब उसका इज़हार भी कर दिया है। वो स्ट्रैटेजी क्या है? क्या कौमी असम्बली के इलेक्शन टाइम पर, वक़्त पर, यानी इस साल अक्टूबर नवंबर में हो जाएंगे। अक्टूबर डेट बनती है 12 अक्टूबर के राउंड अबाउट। तो क्या ये तमाम इलेक्शन इकट्ठे होंगे? इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे जनाब शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो हो गई खारिज। मैं पहले भी कई बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये जो भोंपू है ना, जो इश्ताल अंगेज़ी फैला रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं, खलफशार का शिकार कर रहे हैं माशरे को, सियासी जमातों के दरमियान नफ़रत पैदा कर रहे हैं, इनके ये भोंपू बंद करने हैं। और शेख रशीद साहब का भोंपू इसी तरह ही बंद होना है। अदालत ने जो डिक्लेयर किया है उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद करते हुए कि जनाब ये हिरासत में जब थे, तब भी इन्होंने वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और राणा सनाउल्लाह के खिलाफ नाज़ेबा गुफ्तगू की और गालम गलोच की। तो ये तो जुर्म की तकरार है। यानी जिस जुर्म में वो पकड़े गए हैं या जिस इल्ज़ाम में पकड़े गए हैं, वही जुर्म वो बार-बार कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है, वो तारिक बशीर केस में ये डिक्लेयर कर चुकी है कि जो जुर्म की तकरार है, एक ही जुर्म की बार-बार वक़ूफ़ पज़ीरी एक ही शख्स के ज़रिए, तो वो ज़मानत का मुस्तहक़ नहीं रहता। तो अदालत ने कहा जनाब इनको रखें बंद, अंदर रखें। और फिर देखिए अब हाई कोर्ट जाते हैं या फिर दोबारा बेल में तो ये होता है ना कि नए ग्राउंड्स के साथ दोबारा भी बेल एप्लीकेशन जो है वो उसी अदालत में भी दी जा सकती है। और इतलात ये है कि शेख रशीद साहब के साथ जेल में कोई ख़ुसूसी शफ़क़त रवा नहीं रखी जा रही। जैसे आम कैदी होते हैं वही कैदियों वाला सलूक जो पब्लिक के साथ होता है, वही उनके साथ हो रहा है। और उससे वो घबराए हुए हैं थोड़ा सा। ज़ाहिर है 16 मरतबा वो कहते हैं मैं वज़ीर रहा हूँ। और एक वज़ीर साहब जब जेल में चले जाए और वो भी वज़ीर दाखिला भी रहा हो, तो फिर उसके साथ वो ख़ुसूसी शफ़क़त, ख़ुसूसी रायतें ना उनको वो मुयस्सर हों, तो फिर परेशानी होती है। अब देखें आगे क्या होता है। बहरहाल इसी ज़ुबान जिसके ज़रिए वो ज़ाहिर है ज़ुबान ने खटाया खांदे ने ना, वो बड़ा अच्छा किसी ने ज़फ़र एजाज़ी साहब ने ये ट्वीट किया हुआ था कि ये ज़ुबान अपनी जीभ दी वजह दे नाल ये है वज़ीर बनदे से और जीभ दी वजह नाल ही जेल कट रहे हैं। पहले भी ऐसे हुआ था जब इन पे कलाशनकोव वाला केस पड़ा था, उस वक़्त भी ये असेंबली में बेनज़ीर भुट्टो के बारे में बड़ी वाहियात किस्म की गुफ्तगू किया करते थे। अब आते हैं जनाब चौधरी बरादरान वाला जो इश्यू है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब वाला। कल इन्होंने बड़ा रौला डाला कि मोहम्मद खान भट्टी गिरफ्तार हो गए, मोहम्मद खान भट्टी गिरफ्तार हो गए। हमारे जो ज़राए हैं वो भी ये कह रहे थे कि शायद एफआईए उन्हें ले गई है। तो उस वक़्त जो मुतलका एसएसपी थे मोतिहारी के, उन्होंने कहा था हमने गिरफ्तार नहीं किया। वो कल मैंने बता दिया था, लेकिन मेरी इत्तला जो कल तक थी, वो मेरे ज़राए ये कह रहे थे कि शायद एफआईए ने उनको पकड़ा है, गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब अता तारड़ साहब ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जनाब हमारे पास नहीं है, उसको किसी ने नहीं पकड़ा, चौधरियों ने खुद ही उन्हें गायब कर दिया है। वह इससे पहले इनके जो बशीर थे लीगल आमिर सईद रां साहब, वो भी पिछले हफ्ते से गायब हैं। उनकी बाजियाबी के लिए भी
لاہور ہائی کورٹ میں درخواست چل رہی ہے، اور محمد خان بھٹی صاحب کی جو اہلیہ ہیں کوثر پروین صاحبہ، انہوں نے بھی اپنے شوہر کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی اور کہا ہے جناب میرا شوہر کل سے غائب ہے، پتہ نہیں چل رہا، اسے بازیاب کروایا جائے۔ وہ ایف آئی اے کو اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے نوٹس کر دیے عدالت نے، اور جو عامر سعید راں والا معاملہ ہے وہ آئی جی صاحب پیش ہوئے تھے، تو انہوں نے عدالت نے پوچھا کہ ٹریکر شیکر گاڑی پہ، انہوں نے کہا جی ٹریکر شیکر لگا بھی ہو تو وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو وہ پتہ نہیں چلتا، اور بہرحال ہم وہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور سیف سٹی کیمروں کے ذریعے ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، اور ان کا جو فون ہے آخری، وہ جو انہوں نے گفتگو کی تھی کسی خاتون سے گفتگو کی تھی اور ایک شخص سے گفتگو کی ہوئی ہے، سلیم نامی شاید کوئی شخص ہے، اس سے گفتگو ہوئی ہے، تو بہرحال ہمیں کچھ ٹائم دے، وہ 3 دن عدالت نے دے دیے۔ اچھا، عطا طارر صاحب نے کہا ہے جی انہوں نے خود ہی محمد خان بھٹی کو غائب کیا ہے۔ ان کا جو ریکارڈ ہے نا ماضی کا، وہ کچھ ایسا ہی ہے چودھری برادران کا، خاص طور پہ چودھری پرویز الہی اور چودھری وجاہت حسین کی بات کر رہا ہوں میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے وہ جو ان کی پی ایم ایل کیو کی ایک خاتون ایم این اے ہے جو چودھری شجاعت حسین گروپ میں ہے، فرح خان، اس کے بارے میں چودھری وجاہت حسین اور ان کا بیٹا جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ لیک ہو گئی تھی کہ جناب ان کو غائب کر دیں گے، ویسے بھی وہ مرنے والی ہے، اس کا مقدمہ بھی درج ہو گیا ہوا ہے۔ تو وہ چلو وہ تو تازہ ترین، ایک ماضی میں بھی ایک قصہ ہے ایسا، یہ 90 کی دہائی میں جب یہ بہت زیادہ ہارس ٹریڈنگ کا ایک ٹرینڈ چل رہا تھا، آپ کہہ لیں کہ ہارس ٹریڈنگ کا دور عروج تھا، عروج کا دور تھا وہ 90 کی دہائی کی میں بات کر رہا ہوں، تو ڈسکا سے ایک پیپلز پارٹی کے ایم این اے تھے جو چودھری برادران کے رشتہ دار بھی تھے، ننیالی رشتہ دار اور عزیز تھے، رشتہ داری میں ماموں لگتے تھے، وہ غائب ہو گئے اچانک، اور یہ ظاہر ہے یہ تو اس وقت مسلم لیگ نون میں تھے، تو وہ جو میرا خیال ہے کہ وہ وڑائچ صاحب تھے کوئی، تو وہ غائب ہو گئے، تو لاہور ہائی کورٹ میں ان کی بازیابی کے لیے درخواست، جیسے یہ محمد خان اور عامر سعید راں کی بازیابی کے لیے درخواستیں لگی ہوئی ہیں، ایسے ہی درخواست لگی ہوئی تھی۔ خلیل الرحمان خان صاحب ہوتے تھے جج، انہوں نے ہائی پروفائل کیس سمجھ کے عبدالحفیظ چیمہ تھے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ، ان کو بیلف مقرر کر دیا کہ ان کو بازیاب کروائیں، اور عدالت میں یہ بتایا گیا کہ چودھری نے انہوں اپنے گھر لکویا ہے، انہوں نے کہا جناب بیلف کو بھیجا کہ جائیں بازیاب کریں، چھاپا مارے، تو وہ چھاپا مارا گیا، تو وہاں وہ مخبری کر دی ایک صاحب نے جو لا آفیسر تھے، اب میں نام نہیں لوں گا ان کا، یعنی عدالت کو جو لا آفیسر اسسٹ کر رہا تھا، یار وہ نام لیے بغیر وہ مجھ سے بات نہیں ہونی، وہ عرفان قادر صاحب تھے، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تھے اس وقت، اور وہ اس عدالت کو اسسٹ کر رہے تھے خلیل الرحمان خان صاحب کے، ظاہر ہے ان کے سامنے یہ بیلف والا جو حکم ہے ہوا تھا، تو وہ بیلف جب گیا ہے تو وہ صاحب جو تھے ایم این اے صاحب وہ وہاں نہیں ملے، لیکن دوسرے دن اخبارات کی خبریں، یہ اخبارات میں یہ خبریں موجود تھیں کہ جب بیلف نے چھاپا مارا ہے تو ایک لا افسر یعنی عرفان قادر صاحب پہلے ہی وہاں موجود تھے ان کے گھر میں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے جا کے بتا دیا کہ جناب بیلف آ رہا ہے، تے ذرا ادھر ادھر کر دیو بندے نو، یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے اس طرح کی۔ یہ جو ان کے وہ ماموں تھے ان کو بھی انہوں نے گھر میں چھپایا ہوا تھا، دوسری طرف پورے ملک میں رولا پڑا ہوا تھا جناب کہ وڑائچ صاحب غائب ہو گئے نے، وڑائچ صاحب غائب ہو گئے نے۔ میرا خیال ہے وہ میجر ریٹائرڈ جو ہے نا حبیب اللہ وڑائچ صاحب تھے، اب نام میرے ذہن سے وہ نکل رہا ہے، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ ان کے رشتے میں وہ ماموں لگتے تھے، باقی نام مجھے یاد ہے، ان کا نام تھوڑا سا گڑبڑ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ حبیب اللہ وڑائچ صاحب ہی تھے، یار یہ وہی حبیب اللہ وڑائچ صاحب ہے نا جن کے ساتھ یہ چودھری برادران منصر الہی، پرویز الہی، چودھری شجاعت یہ پھنس نہیں گئے تھے وہ این آئی سی ایل والے کیس میں، تو وہ معاملہ تھا۔ تو بہرحال ان کا جو اب فرح خان کے بارے میں جو انہوں نے کہا اور جو ماموں کے ساتھ انہوں نے کیا، غائب کیا ہوا تھا خود ہی، تو لگتا تو ہو سکتا ہے یہ عامر سعید راں اور محمد خان بھٹی کو انہوں نے خود ہی کہیں چھپایا ہوا ہو، اور کیونکہ وہ اگر پکڑے جاتے وہ تو رازداں ہیں ان کے نا، ہم راز ہیں، ان کے پاس تو بہت راز ہیں ان کے، مونس الہی کے بھی اور پرویز الہی کے بھی، اگر وہ پکڑے جاتے ہیں، پکڑ میں آ جاتے ہیں تو سارا ہی کچا چھٹا جو ہے یہ کھل جائے گا، جیسے فرح گوگی جو ہے، فرح گوگی
وہ اگر پکڑی جاتی ہیں تو یہ پکا ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں وہی پکڑی جائیں گی، کیونکہ وہ تو فرنٹ مین تھی بیچاری، اس کے پاس کون سا کوئی سرکاری عہدہ تھا، وہ تو سابق خاتون اول جو ہیں ان کے نام پہ ساری وارداتیں ڈالتی تھی۔ یہ تو اب ڈھکی چھپی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ کیسے کک بیکس لیتی تھیں، کیسے ان کے نام پہ ہیرے لیتی تھیں، اور کیسے تبادلے جو کرنے ہوتے تھے اس کے پیسے لیتی تھی۔ تو اب یہ ایف آئی اے نے ایک ریکارڈ حاصل کیا ہے فرا گوگی کے اکاؤنٹس کا، تو وہ تارڑ صاحب نے بھی اس پہ پریس کانفرنس کی ہے کہ ایک صاحب ہیں انوار الحق صاحب، انہوں نے کوئی 754 ٹرانزیکشنز کی ہیں اور فرا گوگی کے اکاؤنٹس میں انہوں نے بھیجے ہیں 86 کروڑ 29 لاکھ روپے۔ چلو یہ تو ایک ہو گیا۔ ایک اور معاملہ بیچ میں جو ہے یہ ہے فیصل مسیح صاحب، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے ملازم ہیں 20-22-24 ہزار تنخواہ والے، احمد منصور صاحب ہیں اور ناصر نواز صاحب ہیں۔ انہوں نے نقد پیسے جمع کرواتے رہے ہیں، اور کتنے جمع کروائے ہیں انہوں نے؟ ایک تو 959 ٹرانزیکشنز ہیں نقد پیسے جمع کروانے کی، 1 ارب 60 کروڑ روپے۔ یہ کون سا بزنس ہے ویسے یار؟ انہی ٹرانزیکشن کی تحقیقات جو ہے ایف آئی اے کر رہی ہے آگے معاملہ، لیکن وہ فرا گوگی یہ تو کہتے ہیں نا قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، کسی کو نہیں بچانا ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی بھی یہ جرم کرتی تو میں اس کو سزا دیتا، تو بھائی میرے پھر یہ فرا گوگی کو بچا رہے ہیں، اگر وہ بے گناہ ہے تو آنے دیں اس کو۔ نیب، ایف آئی اے، جہاں جہاں ان کے خلاف انکوائریاں ہیں یا کیس ہیں، وہ بتا دیں آ کے جناب یہ 1 ارب 60 کروڑ روپے نقد کیسے جمع ہوئے۔ اب ظاہر ہے فرا گوگی پکڑی جائیں گی تو بہت ساری چیزیں اور بھی سامنے آئیں گی، اور پھر کھرا جو ہے یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں یہ بنی گالا تک جاتا ہے، یہ بشرا بی بی تک جاتا ہے، جتنے بھی یہ مال لینے والے دینے والے معاملات ہیں توشہ خانہ سے لے کے گڑیاں بیچنے تک ہر جگہ بشرا بی بی جو ہے یہ ملوث ہے ہر جرم میں۔ عمران خان نے جو کیا ہوا ہے یا یہ فرا گوگی نے کیا ہوا ہے یا جو بھی کرپشن ہوئی ہے، ہر کرپشن کے پیچھے وہ کہتے ہیں سیانے لوگ کہ بشرا بی بی کا ہاتھ ہے۔ اور دوسری جو میں عمران خان کے خلاف کہہ رہا ہوں کہ جناب گھیرا تنگ ہو رہا ہے، توشہ خانہ کیس میں وہ جناب ان کے اوپر 21 فروری کو فرد جرم لگے گی۔ آج وہاں وکلا کی کوئی، یار ویسے یہ عجیب بات ہے، کبھی میں نے وکلا کو اس طرح پرسنل ہوتے دیکھا نہیں، اس کیس میں ہو رہے ہیں توشہ خانہ والے کیس میں۔ جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے یہ پتہ یہ چلا ہے کہ عدالت میں کہا جب یہ پیش نہیں ہوئے نا، ایک اور درخواست دے دی، میں چل کے بھی دے دیے جناب پیش ہوا کروں گا ہر تاریخ کو، لیکن پیش بھی نہیں ہوئے، وہ میری ٹانگ نہیں ٹھیک، ابھی اور 2 ہفتے لگنے ہیں۔ یہ تو انہوں نے صحافیوں کو کہا، عدالت میں نہیں کہا۔ تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ عمران خان کنٹینر پہ کھڑے ڈانس کرتے نظر آتے ہیں لیکن عدالت میں نہیں آ رہے، حالانکہ وہ کنٹینر پہ نہیں کر رہے، پرانی بات ہے۔ تو اب تو جب سے ٹانگ ان کی، ایک دفعہ ویسے کھڑے بھی ہوئے وہاں پہ جا کے، جب انہوں نے دھرنا ختم کیا تھا لانگ مارچ اپنا، اس وقت وہ گئے بھی تھے وہاں، ایک دفعہ جا چکے ہوئے۔ تو وہ ان کے وکیل نے کہا کر دی نا منشیوں والی بات، اب وہ منشی کا، وہ فواد چودھری صاحب نے کہا نا منشی کی طرح کام کرتا ہے الیکشن کمیشن، تو آگے سے انہوں نے یہ کہا کہ براسیوں والی بات کر رہے ہیں آپ۔ اور اس میں خوفزدہ عمران خان اتنے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے وکیل خواجہ حارث کی خدمات بھی اب حاصل کر لی ہیں، علی ظفر ہے، بیرسٹر گوہر علی خان ہے، اور علی بخاری وہ بھی ہیں۔ تو یہ توشہ خانہ کیس میں، اور تیریان والے کیس میں 9 فروری کو اس کی سماعت ہو رہی ہے اور 3 رکنی بینچ بن گیا ہے۔ خان صاحب نے یہ صحافیوں سے بات کرتے کہ یہ اچھا ہو گیا 3 رکنی بینچ بن گیا، اور بھائی فل بینچ بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدالت اس معاملے کو بہت سیریس لے رہی ہے، اور عدالت سمجھ رہی ہے کہ اس میں فیصلہ طلب بہت سے نکات ہیں۔ اگر وہ میرٹس پہ چلا جاتا ہے فل بینچ تو پھر عمران خان کے بچنے کا چانس کوئی نہیں۔ عمران خان جو یہ رولا ڈال رہا ہے نا کہ جناب مجھے نہل کرنے کا پلان ہے، وہ نہل کرنے، یہ میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے، خان صاحب پہلے ہی رولا ڈال دیتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے اپنے کرتوتوں کا۔ تو ٹیرین کیس میں کیسے بچ سکتے ہیں؟ توشہ خانہ کیس بڑا مضبوط کیس ہے، فارن فنڈنگ کیس بڑا مضبوط کیس ہے، فارن فنڈنگ کیس میں جو ایف آئی اے وغیرہ نے کارروائیاں کی ہوئی ہیں، اب وہ بھی ظاہر ہے آگے بڑھے گی۔ اور اگر 9 فروری کو دیکھیں بات اگر میرٹس کی طرف جاتی ہے یا ٹیکنیکل گراؤنڈز تک کی رہتی ہے، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں ان سے کوئی بیانیہ نہیں بن رہا، ان سے فیصلہ نہیں ہو رہا کہ کرنا کیا ہے۔
غیر ملکی میڈیا پرسن کے ساتھ بات کی ہے، کوئی انہوں نے اپنے جو یوٹیوبرس ہیں ان کے ساتھ بات کی، اور وہی باتیں ہیں کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے مجھے نہل کروانے کا منصوبہ ہے، اور نئے آرمی چیف کو تھوڑا سا جناب شک کا فائدہ بھی دے دیا۔ اگر نہ بھی فائدہ دیتے شک کا تو پھر آپ نے کر کیا لینا تھا؟ وہ کہتے ہیں میں شک کا فائدہ دے رہا ہوں، ابھی انہیں 2 ماہ ہو گئے آئے ہوئے، تو اسٹیبلشمنٹ سے مراد تو آرمی چیف ہی ہوتا ہے، اور ابھی تک تو باجوہ والی پالیسیاں ہی چل رہی ہیں۔ یعنی ایک طرف شک کا فائدہ دے رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں باجوہ والی پالیسیاں چل رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں باجوہ کو ایکسٹینشن دینا غلطی تھی، غلطی نہیں بلنڈر تھا وہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ پتہ نہیں انہوں نے جتنے بھی، یہ کتنواں بلنڈر ہے یہ خان صاحب جو بیان کر رہے ہیں، اب یہ بھی ایک بہت بڑا بلنڈر ان کا ہو گیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جناب باجوہ نے میرے خلاف لابنگ کی، حسین حقانی کو ہائر کیا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں انہوں نے خان صاحب نے کی ہیں، اور پھر آخر میں جا کے تان جو ہے ان کی اس بات پہ ٹوٹی ہے کہ ابھی تک مجھے کوئی مثبت اشارہ نہیں ملا۔ اگر ہم ان سے پوچھیں گے کہ اشارہ کیا، تو وہ تشریح کر لیں گے اپنی مرضی کی کہ جناب میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے مائنس کرنے والا جو فارمولہ ہے اس پہ عمل نہ کیا جائے، لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہو، میرے ساتھ کوئی یک طرفہ سلوک نہ کیا جائے، میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، میں تو یہ کہہ رہا ہوں جناب، میں تو یہ کہہ رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں نئے آرمی چیف اپنی پالیسیاں بناتے ہیں، لیکن ابھی تک تو وہ باجوہ صاحب والی پالیسی بن رہی ہے۔ بھائی میرے اگر پالیسی بننی ہوتی تو اب تک بن گئی ہوتی، وہ تو پہلے ہی بنا کے آتے ہیں بھائی، وہ تو آ کے انہوں نے نافذ ہی کرنی ہوتی ہے۔ اور جو بظاہر نظر یہ آ رہا ہے نفاذ اس کا کہ خان صاحب نے جو کیا ہوا ہے اس ادارے کے ساتھ، تو وہ میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کے لیے کوئی لچک، وہاں سے کوئی ٹھنڈی ہوا، یا کوئی ان کو وہ انگلی پکڑائیں گے کہ چلو خان صاحب چلو، یا کوئی جان دے۔ وہ اپنا چپ کر کے بیٹھے رہے مست ہو کے، اور خان صاحب بیچارے ترلے مار رہے ہیں۔ اب خان صاحب جو کہہ رہے ہیں جناب انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جناب جیل بھرو تحریک، تو ان کے فواد چوہدری صاحب باہر کہہ رہے تھے جیل میں کہ جناب سب سے پہلے میں گرفتاری دوں گا، ہر بندہ فرق بھی کہ میں دوں گا جناب، فلاں کہہ رہا میں دوں گا، اور اندر بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ اگر لیڈرشپ پکڑی گئی تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس موقع پہ ضمنی الیکشن بھی ہو رہے ہیں، اور پنجاب اور کے پی میں بھی الیکشن ہونے ہیں، تو کارکنوں سے شروع کرنا چاہیے۔ یعنی کارکنوں نے کروانی، کارکنوں نے نہیں جانا جیل، وہ اس پہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پیغام بھیجنا اور بات ہے، یا وہاں کمپین کرنا اور بات ہے، فیلڈ میں نکلنا، جیل جانا اور بات ہے۔ اور پھر خان صاحب نے کہا جناب کہ مجھے مکمل صحت یاب ہونے میں ابھی 2 ہفتے لگیں گے، اس کے بعد میں جو جیل برو تحریک کو لیڈ کروں گا، میں گرفتاری دوں گا۔ یہ کئی ہفتوں سے سن رہے ہیں، بلکہ 2 ہفتے پہلے بھی انہوں نے یہ کہا تھا مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں صحیح ہونے میں 2 ہفتے لگیں گے۔ ایک دفعہ انہوں نے 4 ہفتے کہا، پھر 2، پھر 4، اب پھر 2۔ لگتا ہے خان صاحب کی طرح نا، خان صاحب کی ٹانگ بھی جو ہے نا وہ اسپیشل ہے، وہ فطری طور پہ درست نہیں ہونے والی، تندرست ہونے والی، وہ خان صاحب کی مرضی سے صحیح ہوگی۔ تندرستی جو ہے نا خان صاحب کی اپنی، ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، جب وہ چاہیں گے وہ پلستر اتار کے میدان میں آ جائیں گے، اور جب تک چاہیں گے وہ پلستر کی آڑ میں عدالتوں سے ہی بھاگتے رہیں گے، یہ گرفتاریوں سے ہی بھاگتے رہیں گے۔ اچھا اب جناب وہ جس کا بڑا چرچا ہے پہلے دن سے، کہ جب یہ بن رہی تھی پنجاب میں اور کے پی میں نگران حکومتیں، یا جب انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا، تو اس وقت سے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ضمنی الیکشن 90 دن کے اندر نہیں ہونے، اس کی مختلف تعویلات ہیں، وہ بھی پیش کرتا رہا ہوں۔ اب یہ بات کھل کے کرنا شروع ہو گئے ہیں حکومتی عہدیدار، عطا تارڑ نے بھی کہا ہے، اعظم نذیر تارڑ نے بھی کہا ہے، وہ ملک احمد نے بھی کہا ہے، سعد رفیق نے بھی کہا ہے، پیپلز پارٹی کے بھی کچھ رہنما نے کہا ہے، کائرہ صاحب نے بھی کہا ہے۔ ان کے بیانات سے یہ لگتا ہے کہ 90 دن کے اندر یہ الیکشن نہیں ہونے۔ اس کی کئی ایک اب جو پلاننگ ان کی ہے وہ پتہ یہ چلا ہے کہ وہ سندھ حکومت جائے گی عدالت میں کہ جناب یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ 2 صوبوں میں پرانی مردم شماری کے مطابق اور پرانی حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن ہو، اور سندھ اور بلوچستان میں 2 صوبوں میں الیکشن جو ہے وہ پرانی نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہوں، اور پھر دوسرا یہ جو حلقہ بندیاں ہیں پرانی حلقہ بندیاں صوبائی، تو قومی نئی حلقہ بندیاں بنے گی، کیونکہ وہ نئی مردم شماری کے مطابق ہونے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اور پھر دوسری بات جو ہے کہ جب یہ الیکشن ہو رہے ہوں گے
تو کیا وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کرے گی؟ آئین میں جو نگران حکومتوں کا تصور ہے وہ اسی لیے ہے کہ الیکشن میں حکومت، جس سیاسی جماعت کی ظاہر حکومت ہے، وہ سیاسی حکومت وہ مداخلت نہ کرے۔ تو کیا وفاقی حکومت کو معطل کرنا پڑے گا؟ اور جب پنجاب میں اور کے پی میں حکومتیں بن چکی ہوں گی اور پھر قومی اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہوں گے، تو کیا اس وقت یہ پنجاب اور کے پی کی حکومتیں معطل کر دے گا الیکشن کمیشن؟ یہ وہ کہتے ہیں بہت سارے آئینی سوالات ہیں جو ہم عدالت کے سامنے رکھیں گے، اور سندھ کے بعد پھر بلوچستان بھی جائے گا۔ اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں لوگ کہ ہماری جو جمہوری سکیم ہے پاکستان کی، اس کے خلاف ہے یہ الیکشن، کہ جناب دو صوبوں میں الگ وقت میں ہوں، دو صوبوں میں اور وفاق میں الگ وقت میں ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہماری جو سکیم ہے اور جو ہماری جو تاریخ ہے اور ہماری جو روایت ہے، سیاسی روایت، وہ یہی ہے کہ تمام الیکشن اکٹھے ہونے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ یہ نہیں ہونے۔ اور دوسری بات جو ہے کہ کیا 1 سال کی ایکسٹینشن والی جو باتیں تھی وفاقی حکومت کو، وہ میری اطلاع یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے کوئی اندر خط فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ صرف پنجاب اور کے پی والے الیکشن جو ہیں یہ آگے لے کے جانے، اور یہ جنرل الیکشن اور یہ والے الیکشن سارے تمام الیکشن اکٹھے ہوں گے۔ وہ 12 اکتوبر کے راؤنڈ اباؤٹ کی ڈیٹ بنتی ہے، اس تاریخ کو وہ کہتے ہیں جناب تمام ملک میں الیکشن ہوں گے۔ یہ پلان ہے۔ اب عدالتیں اس میں کیا کرتی ہیں؟ عدالتیں آئین کی کس طرح تشریح کرتی ہیں؟ ظاہر ہے کچھ پرویژنز ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو، اور کچھ پرویژنز ایسی ہیں کہ کچھ شرائط مقرر کی ہوئی ہیں آئین نے کہ یہ پہلے یہ چیزیں جو ہیں، یہ لوازمات جو ہیں یہ پورے کرنے ہیں، پھر الیکشن ہونے ہیں۔ ان میں حلقہ بندیاں اور مردم شماری بڑی بنیادی چیز ہے، آئین میں جو لکھی ہوئی چیز ہے اس کی بات کروں۔ اور پھر آئین میں یہ پرویژن تو ہے ہی کہ اگر مقررہ مدت کے اندر کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر اگر آگے ہو جاتا ہے تو پھر وہ پھر بھی غیر آئینی نہیں ہوگا، مقررہ وقت کے بعد بھی اگر ہوتا ہے تو۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ عمران خان بس ہمیں ٹیمکٹویاں مار رہے ہیں بیچارے۔ پنجاب اور کے پی کے الیکشن سر دست جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ نہیں ہونے، اور تمام الیکشن تمام ملک میں اکٹھے ہی الیکشن کروائے جائیں گے، منعقد ہوں گے۔ وہ دیکھ لیں، کے پی والوں نے کہہ دیا جنا ہمارے اپنے اماں کی صورتحال ٹھیک نہیں، ہمارے پاس پولیس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ پنجاب میں بھی کچھ ایسا ہی ہو جائے گا، اور پھر معیشت کا معاملہ آ جائے گا، پیسے نہیں ہیں، یہ اتنے ارب اب خرچ کر دیں، اتنے ارب بعد میں خرچ کرتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال بہت ساری حکومت اور ریاست ہے، اگر جو کام کرنا چاہے وہ کر لیتی ہے، جو نہ کرنا چاہے تو پھر عدالتیں بھی ان کو مجبور نہیں کر سکتی۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی لاکھ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔